अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमें फ़ेसबुक पर एक दोस्त ने इनबॉक्स में भेजी थी। उसने लिखा था कि ये वाक़या हमारे ही इलाके बुड्ढा लाल में हुआ था। अगर यकीन ना आए तो यहाँ आके ख़ुद पूछ लेना। उस गांव के पुराने सभी लोग इस वाक़े को जानते हैं। शुरू में तो हमें लगा कि शायद किसी पुरानी जन्नत वाली कहानी की तरह का कोई किस्सा होगा, लेकिन जब उसने सहर अल्ताफ़ की तस्वीर शेयर की तो जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। कहानी इतनी आम है कि लगता ही नहीं कि कुछ गैर मामूली होगा, मगर फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला के रख दिया। गांव मुड्डा लाल रहीम यार खान के पास एक छोटा सा बस्ती नुमा गांव है। यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं। उन्हीं में गरीब मजदूर अल्ताफ़ अहमद भी था, जो दिन रात मेहनत करके अपनी इकलौती बेटी शहर के लिए जहेज़ जोड़ रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी और वही बाप और माँ दोनों बन के शहर को बड़ा कर रहा था। लोग कहते हैं कि शहर बहुत नेक और खामोश मिजाज लड़की थी। दिन में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी और शाम में सिलाई करती थी। शादी तय हो चुकी थी आरिफ नामी लड़के से, जो पास के गांव में रहता था। अल्ताफ ने अपनी सारी उम्र की कमाई, हत्ता के कुछ उधार लेके भी जहेज के सामान को इकट्ठा किया। पुरानी चारपाई, लकड़ी की एक अलमारी, थोड़ी सी बर्तनों की चीज़ें और एक सिलाई मशीन। मगर आरिफ की माँ को ये सब पसंद ना आया। उसने कहा, ये जहेज है या खैरात? हमारे बेटे को कोई गरीब लड़की चाहिए थी क्या? यही वो रात थी जब यह कहानी कुछ और बन गई। उस रात जब अल्ताफ घर वापस आया तो शहर के कमरे से रोशनी आ रही थी। बल्ब बंद था, मगर कमरे में हल्की सी नीली चमक जैसी कोई चीज़ मौजूद थी और अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, हम जहेज लाएंगे, तुम्हारी बेटी का हक हम देंगे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया। ये वही वाक़या है जिसे बाद में लोग जन्नत का जहेज कहने लगे। कुछ अरसा पहले शहर जब अपने खाली मकान और बाप की यादों को देखने आई तो हमने उससे इस वाक़े की तफसीलात लीं, ताकि यह वाक़या लोगों तक उसकी ज़ुबानी पहुंच सके। आइए जानते हैं ये दास्तान शहर और अल्ताफ़ की ज़िंदगी में कैसे क़यामत बन के गुजरी थी। मेरा नाम सहर है। मेरी उम्र अब 55 साल के करीब हो चुकी है। 2 बेटे हैं, दोनों बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़। मैं अब एक बड़ी सी हवेली में अकेली रहती हूँ, जहाँ कभी खामोशी भी सांस लेती महसूस होती है। अक्सर शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो मैं अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर पुराने सिंदूक की चाबी देखती हूँ। वही संदूक जो बरसों से मेरे कमरे के कोने में अब भी रखा हुआ है। उस पर अब गिर्द जम चुकी है, मगर मैं जानती हूँ कि उसके अंदर सिर्फ पुरानी चीज़ें नहीं, बल्कि मेरे माजी की वो कहानियाँ बंद हैं जिन्हें वक्त भी भूल नहीं सका। कुछ अर्सा पहले जैसे ही मैंने वो संदूक खोला था तो एक पुराना सफ़ेद दुपट्टा हाथ लगा। दुपट्टा हाथ में लेते ही एक मायूस सी खुशबू महसूस हुई। वही खुशबू जो कभी हमारे कच्चे घर की दीवारों से आती थी, वही जो मेरे बाप के पसीने और मेरी माँ की दुआओं से भरी थी। मैंने दुपट्टा चेहरे से लगाया तो ऐसा लगा जैसे वो लम्हे लौट आए हों जब हम रहीम यार खान के गांव मुड्डा लाल में रहते थे, जहाँ ज़िंदगी सख्त थी मगर दिलों में सुकून था। मैं खुद से बोली, ये दुपट्टा उन्हीं रातों का गवाह है जब मेरे बाप के घर में जन्नत आए थे। ये कह के मैं वही कुर्सी पीछे खींच के बैठी और यादों का दरवाज़ा खुल गया। मैं सहर हूँ, वही लड़की जिसके जहेज पर जन्नत हाजिर हुए थे। मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी और मेरे अब्बा ने मुझे अपनी गोद में पाला पोसा और बड़ा किया था। वो मज़दूर आदमी थे, सारा दिन खेतों में काम करते, हाथों में छाले पड़े होते, मगर चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून होता। वो जो कहा करते थे, बेटी आदमी अगर ईमानदार हो तो गुर्बत भी बरकत बन जाती है। मैं उनकी आंखों में अपनी दुनिया देखती थी। शाम को वो जब खेत से लौटते तो हाथ में मट्टी लगी होती, मगर दिल दुआओं से भरा होता था। उनके कपड़ों से मट्टी, पसीने और धूप की खुशबू आती थी, मगर मुझे वही सबसे प्यारी खुशबू लगती थी। मैं छोटी सी थी जब गांव के लोग मुझे मौलवी साहब की बेटी कह के बुलाते थे, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में ही कुरान पढ़ाने लगी थी। मैं बच्चियों को अपने सहन में बिठाकर तजवीद के साथ सूरतें याद करवाती।
میری دنیا بہت چھوٹی تھی۔ چند برتن، ایک سلائی مشین اور خواب کہ ایک دن میرے ابا میری شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے۔ شادی کے خواب تو ہر لڑکی دیکھتی ہے، ایسے ہی میں نے بھی دیکھا تھا، کیونکہ میرے ابا مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرے گھر میں غربت ہے، مگر مجھے یقین ہے میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر پہ راج کرے گی، وہاں کی رانی بن کے رہے گی۔ میرے والد محترم بھی بہت نیک صحبت کے آدمی تھے۔ میں نے ساری زندگی انہیں محنت مشقت کرتے دیکھا تھا۔ ان کی دعاؤں سے جب میں 18 برس کی ہوئی تو میرا رشتہ ایک پاس کے گاؤں میں طے ہوا، عارف نامی لڑکے سے۔ وہ پڑھا لکھا اور سیدھا سادہ تھا۔ ابا بہت خوش تھے، دن رات کام کرتے تاکہ جہیز کا سامان جوڑ سکیں۔ میں اکثر ان سے کہتی، ابا اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جہیز نہ ہو تو بھی کیا ہوا، انسانیت سب سے بڑا جہیز ہے۔ آپ نے مجھے اتنی اچھی تربیت دی ہے، میرے دل میں قرآن پاک موجود ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرا کے کہتے، بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر دنیا انسانیت نہیں چیزیں دیکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں تانے دے کہ الطاف کی بیٹی خالی ہاتھ گئی تھی۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے، ابا نے پرانی لکڑی کی ایک صندوق خریدی، اپنی حیثیت کے مطابق 2 بستر اور چند کپڑے اس میں رکھے۔ مگر جب عارف کی ماں نے یہ سب دیکھا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جہیز ہے یا خیرات؟ ہمارے بیٹے کو کوئی غریب لڑکی چاہیے تھی کیا؟ وہ الفاظ میرے باپ کے سینے میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکے، بس اتنا کہا، دیکھو بہن، ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار ہیں۔ جو دیا ہے اپنی حلال کمائی سے دیا ہے، اور پھر سنت بھی تو یہی ہے۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہم نے اپنی بہو کا معیار بدل لیا ہے۔ اگر اسے خالی ہی ہاتھ ہمارے گھر بھیجنا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو بھی گھر بٹھا لے، کئی لڑکیاں مل جائیں گی مجھے میرے بیٹے عارف کے لیے۔ آخر اس میں کمی کیا ہے میرے بیٹے میں، جو میں اسے ایک بھوکے ننگے خاندان میں بیاہ دوں؟ اس رات ابا بہت دیر تک باہر بیٹھے رہے۔ میں نے ان کے لیے پانی رکھا مگر انہوں نے بس ایک آہ بھری اور کہا، سحر، لگتا ہے میری محنت رائے گا گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، ابا فکر نہیں کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں۔ میں سمجھی دعا مانگ رہے ہوں گے، مگر جب میں نے کان لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، میری بیٹی کا حق ادا کر دینا، اس کی عزت سلامت رکھنا۔ میں نے کچھ نہ کہا مگر دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس رات میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی ہے، جیسے بلب بند ہو مگر چاند کی روشنی اندر آ گئی ہو۔ مگر کھڑکی بند تھی، ہوا نہیں چل رہی تھی، پردے ہل رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پہ دوپٹہ کھینچا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک نرم آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، غم نہ کر، تیرا جہیز ہم دیں گے۔ میں چونک کے اٹھی، ارد گرد کوئی نہیں تھا، بس خوشبو تھی۔ میں سہم گئی مگر دل کے اندر کوئی ڈر نہیں تھا، جیسے آواز مانوس ہو۔ میں نے سوچا شاید خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جب صبح اٹھی تو میری چارپائی پر سفید جوڑا رکھا تھا، بالکل نیا، کپڑا اتنا نرم جیسے ہاتھ میں پانی لے لیا ہو۔ میں نے ابا کو بتایا، وہ حیران رہ گئے، نظریں چرا کے کہنے لگے، شاید کوئی خیرات رکھ گیا ہوگا۔ میں نے مسکرا کے کہا، ابا اگر خیرات تھی تو دروازہ کھلا کیوں نہیں تھا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن جب ابا کھیتوں پہ گئے تو میں نے صحن میں جھاڑو دیا، کونے میں برتنوں کا نیا سیٹ رکھا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا، اتنا خوبصورت چمکتا ہوا چینی کا سیٹ جس پہ کسی ہاتھ کے نشان تھے، چمکدار جیسے روشنی میں بنے ہوں۔ میں نے وہ نشان دھوئے مگر وہ گئے نہیں۔ شام کو ابا آئے، میں نے برتن دکھائے، وہ دیر تک دیکھتے رہے، پھر بولے، سحر، کسی سے کچھ کہنا مت، لوگ مذاق بنائیں گے۔ میں نے وعدہ کیا مگر اس رات بھی وہی خوشبو، وہی نیلی چمک اور وہی آواز سنائی دی۔ ہم وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ میں ڈر گئی مگر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ میں اکثر سوچتی رہی، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ میرے ابا بہت نیک تھے، شاید وہ دعائیں کسی اور جہان میں سنی گئیں۔ ابا کہتے تھے، سحر، جو دعا مظلوم کے دل سے نکلے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ شاید اس دعا کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھیجا گیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا،
हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ घर में आ जाती, कभी चूड़ियाँ, कभी पर्दे, कभी नया कपड़ा। एक दिन अब्बा ने कहा, बेटी, जो तेरा है उसका सामान आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा है, लेकिन किसी से इसका जिक्र भूल के भी मत करना, वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे। मैंने सर झुका लिया, मगर उस दिन के बाद भी चीज़ें आती रहीं, और फिर वो दिन आया जब अब्बा ने मुझे गले लगाया और कहा, सहर, मैंने सब कुछ जमा कर लिया है, अब तेरी शादी हो जाएगी। उनकी आंखों में खुशी भी थी, मगर कहीं गहराई में खौफ भी। शायद वो जानते थे कि जो कुछ हमारे पास आया है वो इंसानों का नहीं है। मैंने संदूक बंद कर दिया। दुपट्टा हाथ से छोड़ा नहीं जा रहा था, वो जैसे मेरे माजी की डोर थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा, आप कहा करते थे रिस्क अल्लाह देता है, मगर ये रिस्क अगर जन्नात ले आए तो क्या वो भी बरकत होता है? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। मैं अकेली उस घर में बैठी थी, मगर लगता था जैसे कोई मेरे साथ है। अब मेरी उम्र बढ़ रही थी और मैं हर गुज़रते साल के साथ अपने अब्बा के चेहरे की थकन बढ़ती हुई महसूस करती थी। वो सुबह फजर के वक्त मिट्टी से भरे कपड़ों में खेतों की तरफ निकल जाते और शाम को वापस आते तो उनके हाथों पे नए छाले होते। अब्बा कह देते, बेटी, फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी आंखों की नमी मुझे सच बता देती थी। हमारे घर में फाके नहीं होते थे, मगर आसाइशों का नाम भी कोई चीज़ नहीं थी। मैं कपड़े खुद सीती थी। गांव की औरतें अपने कपड़े मेरे पास सिलवाने आती थीं। वो जो कुछ रुपए देती थीं, मैं वो पैसे एक पुराने टिफ़िन में जमा करती जाती थी। अब्बा अक्सर कहते, बेटी, तुमसे भी ज़्यादा मेहनती कोई नहीं देखा, तुम्हारे नसीब ज़रूर चमकेंगे। और मैं मुस्कुरा देती थी, मगर दिल के अंदर एक डर बैठा रहता कि कहीं मेरी शादी का वक्त हाथ से ना निकल जाए। अब्बा के पास सिर्फ एक पुराना घर था, जिसकी दीवारें बारिश में भीग जाती थीं, और एक छोटी सी चारपाई जिस पर वो रात को बैठ के तस्बीह पढ़ते रहते थे। वो अक्सर अल्लाह से दुआ मांगते कि मेरी सहर का नसीब अच्छा हो जाए। जब कभी मैं रात को पानी लेने उठती तो उनकी आंखें बंद होती, मगर होंठ हिल रहे होते। वो कहते, यार, अब मेरी बेटी के हाथ पीले देखना नसीब कर देना। मैं अंदर जाके चुपके से रो लेती थी, क्योंकि मैं जानती थी उनके पास जहेज के लिए कुछ नहीं था। एक दिन अम्मा की कब्र पे बैठ के मैंने कहा, अम्मा, अगर आप जिंदा होती तो शायद अब्बा इतने परेशान ना होते। मुझे एहसास होता था कि मेरी गुर्बत ने मेरे बाप के सर पे बोझ डाल रखा है। एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं सिलाई मशीन पे कपड़ा सी रही थी तो बाहर से आवाज़ आई, सहर, तुम्हारे अब्बा को बुलाओ, कोई मेहमान आए हैं। मैंने चादर ली और बाहर निकली तो दो औरतें और एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठे थे। उनके साथ अब्बा भी बैठे थे। अब्बा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। मैंने सलाम किया तो अब्बा बोले, बेटी, ये लोग तुम्हारी शादी की तारीख लेने आए हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो औरत बोली, तुम्हारे अब्बा ने जहेज जमा कर लिया है। मैं आरिफ की शादी की तारीख लेने आई हूँ। वो पास के गांव में रहते थे। लड़का बहुत मेहनती था, पढ़ा लिखा भी था। अब्बा की आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने बार बार शुक्रिया कहा। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे रोशनी आ गई थी। मैंने कहा, अब्बा, आप बस दुआ करें, बाकी सब अल्लाह करेगा। मगर मुझे मालूम था वो अपनी हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो अक्सर रात को खांसी के दौरे में उठ बैठते थे, मगर अगले दिन फिर खेतों में चले जाते। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मैंने उनकी हिम्मत को सलाम न किया हो। मैं अपने कमरे में बैठ के सोचती थी कि शायद अमीर लड़कियां किस्मत वाली होती हैं, जिनके अब्बा बगैर सोचे सब कुछ खरीद लेते हैं। वो रात मुझे आज भी याद है, जब अब्बा ने पहली बार मुझसे पूछा, बेटी, तुम्हें अपने होने वाले शौहर से कोई शिकायत तो नहीं? मैंने कहा, अब्बा, मैंने उसे देखा तक नहीं, मगर अगर वो आपकी पसंद है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। जहेज अब पूरा था। एक लकड़ी की अलमारी थी, बर्तनों में चीनी का सेट था, एक सिलाई मशीन थी जिस पर मैं काम करती थी। अब्बा ने कहा, यही सब कुछ दे सकूंगा। मैंने कहा, अब्बा, मैं बहुत हैरान हूँ, मगर उनकी आंखों में खौफ था कि लोग बातें करेंगे। रिश्ता तय होने के बाद ये जहेज कहाँ से आया? औरतें आने लगीं। कोई कहता शहर के नसीब में अच्छा लड़का आया है, कोई कहता अल्ताफ ने बेटी को गुर्बत ने भी अच्छा संभाला है, मगर कुछ जुबानें ऐसी भी थीं जो जहर घोल देती थीं। एक औरत ने कहा, देखना, दुल्हन बनेगी तो कैसे जाएगी, खाली हाथ। और मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके सिलाई करने लगती थी। मैं चाहती थी अब्बा सुन ना ले,
مگر ابا سب سنتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا تھا۔ رات کو وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، سحر اب ان سب چیزوں کو کسی سے ذکر مت کرنا جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا، ابا آپ فکر نہیں کریں، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ان سب چیزوں کا۔ میں نے محسوس کیا کہ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں، عزت کی آزمائش بھی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تو پھر محبت اور ایمان کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ ہر رات مانگتی رہتی۔ ایک رات جب ابا سو گئے تو میں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ میں نے ان کے پاؤں دبائے اور دل میں کہا، یا اللہ میرے باپ کی محنت ضائع نہ جانا، انہیں شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو ابا نے کہا، بیٹی آج میں شہر جاؤں گا کچھ سامان لینے، تم دعا کرنا۔ میں نے کہا، ابا اللہ برکت دے۔ وہ چلے گئے اور میں دروازے پہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کتنا کچھ برداشت کر لیتا ہے، شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اسی دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ غربت انسان کو توڑ نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں امید باقی ہو۔ اس رات ابا بہت دیر سے گھر واپس آئے۔ میں آنگن میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوا میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے پورا گاؤں سو چکا ہو۔ کبھی کبھی کتے بھونکتے تو دل دھڑک اٹھتا۔ ابا کے قدموں کی چاپ سننے کی حسرت تھی، مگر وہ نہیں آئے۔ جب رات گہری ہوئی تو میں اندر جا کے چراغ بجھا کے بستر پہ لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار خیال آتا کہ ابا کہاں رک گئے ہوں گے، کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی۔ میں نے دعا کی، یا اللہ میرے ابا کو خیریت سے گھر پہنچا دے۔ اچانک دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چونک کے سر اٹھایا۔ اندھیرے میں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا زور ہے، مگر دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بستر کے کنارے پہ رکھا دیا جلایا، مگر شعلہ بجھ گیا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کے چادر سر پہ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے مجھے کسی کی آواز سنائی دی، نرم، ملائمیت بھری، مگر کسی اور دنیا کی سی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، غم نہ کر، تیرا جہیز ہم نے دیا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، کون ہے آپ؟ کہاں ہیں؟ مگر جواب نہ آیا۔ روشنی تھوڑی دیر رہی، پھر جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے قرآن کھولا اور سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ دل دھڑکن کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ سکون محسوس ہوا۔ پھر جانے کب نیند آ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی آنگن میں پھیلی ہوئی تھی اور ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی کام سے رک گئے ہوں۔ میں نے دروازے کے باہر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت ابا آتے دکھائی دیے۔ ان کے کندھوں پر بوری تھی، چہرے پر مٹی اور تھکن کے آثار۔ میں بھاگ کے ان کے پاس گئی۔ ابا کہاں رہ گئے تھے؟ میں رات بھر جاگتی رہی۔ وہ بولے، شہر میں رک گیا تھا سامان لینے۔ مگر تم جاگی کیوں رہی؟ میں نے کہا، نیند نہیں آئی ابا، بس کچھ عجیب خواب دیکھے تھے۔ وہ مسکرا کے بولے، چلو خیر ہے، اب سو جاؤ۔ میں نے کہا، ابا رات کو دروازہ بند تھا، مگر اچانک روشنی آ گئی اور آواز آئی کہ میرا جہیز وہ دیں گے۔ ابا کا رنگ اڑ گیا اور بولے، سحر تم نے قرآن پڑھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں ابا۔ تو وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹی اس چیز کا ذکر نہ کرنا کسی سے بھی۔ میں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ شام کو جب سورج ڈوبا تو ابا نے وضو کیا، قرآن پڑھا اور پورے گھر میں دم کیا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ آیات پڑھتے جاتے اور کمرے میں پھونک مارتے جاتے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ابا ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ بولے، بیٹی جنات کے معاملے میں مذاق نہیں کرتے، اگر کوئی تمہارے ساتھ بات کرے تو فوراً آیت الکرسی پڑھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس رات ابا میرے کمرے میں سو گئے، مگر نیند کسی کو نہ آئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد باہر سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ابا نے قرآن کھولا اور پڑھنے لگے۔ تب سب ٹھیک رہا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ صندوق کے پاس ایک زیور کا دباؤ کا رکھا تھا، 2 چمکدار کڑے اور 3 سونے کے سیٹ، بالکل نئے، جیسے کسی نے ابھی ابھی سونار کی دکان سے لا کے رکھے ہوں۔ میں نے ابا کو بلایا۔ وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کہاں سے آئے؟
انہوں نے کہا کسی نے ہمارے گھر عنایت کی ہے۔ میں نے کہا مگر دروازہ تو بند تھا۔ انہوں نے ساری چیزیں کپڑے میں لپیٹ دیں اور بولے اب یہ سب مسجد میں لے جاؤں گا رات کو۔ پھر یہی ہوا، جب سب سو گئے تو آنگن میں ہلکی سی روشنی ابھری۔ میں نے چپکے سے جھانکا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا، مگر ہوا میں خوشبو پھیل گئی جیسے عود جل رہا ہو۔ میری جان نکل گئی مگر زبان سے آواز نہ نکلی۔ صبح جب ابا لوٹے تو میں نے بتایا۔ وہ بولے اب تو بات خطرناک لگتی ہے، اور انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور کہا بھائی تمہارے گھر میں کوئی نیک یا خبیث مخلوق آتی ہے، یہ پتہ لگانا مشکل ہے، مگر لگتا ہے یہ کسی وعدے پہ آئی ہے۔ ابا بولے وعدہ کیسا مولوی صاحب؟ تو انہوں نے کہا شاید تمہاری بیٹی کی نیکی یا اس کی دعا پر اللہ نے کوئی مخلوق بھیجی ہے جو اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، مگر احتیاط ضروری ہے۔ اس دن کے بعد ابا نے روزانہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی، مگر چیزیں پھر بھی آتی رہیں، کبھی چوڑیاں، کبھی کپڑے، کبھی پردے۔ ایک دن تو آنگن میں رکھا صندوق خود بخود کھل گیا اور اندر سے روشنی پھوٹی جیسے کسی نے دیے جلائے ہوں۔ ابا کا جسم کانپ گیا۔ میں نے کہا ابا یہ سب کیا ہے؟ وہ بولے اللہ خیر کرے۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مگر پھر اندر سے ہلکی سی ہنسی آئی جیسے کوئی عورت مسکرا رہی ہو۔ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پڑھتی رہی۔ دل چاہا چیخوں مگر زبان بند تھی۔ کچھ دیر بعد سب خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی، مگر جب ابا نے صندوق بند کیا تو اندر سے ایک بار پھر ٹھک کی آواز آئی۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے سحر آج کے بعد تنہا کمرے میں نہیں سونا، ان لوگوں نے اپنی موجودگی ظاہر کر دی ہے۔ میں نے سر جھکا کے کہا ابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ بولے نہیں بیٹی مجھے معلوم ہے، مگر جو آسمان کی مخلوق ہے ان کے طور طریقے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگلے دن مولوی صاحب دوبارہ آئے، انہوں نے پانی پہ دم کیا اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ رات کو جب سب کچھ پرسکون لگا تو میں نے سوچا اب شاید سب ٹھیک ہو گیا، مگر عین آدھی رات کو دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا چونک کے اٹھے، کون ہے باہر؟ باہر سے ایک آواز آئی، ہم وہی ہیں جو تمہاری بیٹی کا حق دے رہے ہیں۔ ابا نے بلند آواز میں کہا چلے جاؤ، اللہ کے نام پر یہ ہمارا امتحان مت لو۔ مگر پھر بھی ہلکی روشنی جھلکنے لگی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں صرف ایک ہی دعا کی، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اندر سے مجھے لگتا تھا کہ وہ چیزیں صرف میرے لیے آ رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی راز ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے، اور وہ دن وہ لمحہ میری زندگی کی باقی سب راتوں کی بنیاد بن گیا، جس میں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور ایک ایسا احساس بھی کہ شاید کوئی نادیدہ مخلوق واقعی میرے ساتھ تھی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر کا سکون جیسے کسی نے چھین لیا تھا۔ ابا خاموش رہنے لگے، ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے اور وہ اکثر رات کو جاگتے رہتے۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ صحن میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا ابا کچھ پریشانی ہے کیا؟ وہ چونکے، پھر آہستہ سے بولے بیٹی پریشانی کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تمہارے جہیز کا سامان انسانوں نے نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا مگر ابا ہم نے تو کسی سے کچھ نہیں مانگا، وہ خود آیا تھا اور کہہ کے گیا تھا کہ ہم وعدہ نبھائیں گے۔ ابا نے لمبی سانس لی اور بولے ہاں مگر لوگ سمجھیں گے نہیں، لوگ صرف ظاہری بات دیکھتے ہیں، وہ کہیں گے تم پہ جنات کا اثر ہے، کہیں تمہیں کوئی چھو نہ گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا میں تو بس شکر ادا کرتی ہوں کہ میری رسوائی نہیں ہوئی، ورنہ وہ دن یاد ہے جب عارف کی ماں نے باتوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم بھاری جہیز چاہتے ہیں، اگر نہ دیا تو رشتہ ختم سمجھو۔ ابا نے ہاتھ سے آنکھوں کو مسلا اور کہا ہاں بیٹی وہی تو فکر ہے، اب بس چاہتا ہوں کہ نکاح ہو جائے تاکہ یہ بات دب جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا ابا مگر دل میں ڈر لگتا ہے، اگر وہ پھر آ گئے تو وہی نیلی آنکھوں والا۔ وہ بولا بیٹی وہ نوری مخلوق ہے، شاید نیکی کے بدلے آیا تھا، مگر اب ہمیں خاموش رہنا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا، نہ رشتہ داروں کو نہ محلے والوں کو۔ اگلے دن عارف کی ماں آئیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر الفاظ میں زہر ملا تھا۔ کہنے لگیں سحر کی اماں تو اب دنیا میں نہیں، مگر تم نے جہیز کی تیاری اچھی کر لی، سنا ہے صندوق آیا ہے،
کوئی خیرات ملی ہے؟ ابا نے جلدی سے کہا۔ ہاں بہن، ایک پرانا دوست کچھ چیزیں دے گیا، بس اللہ کا کرم ہے۔ وہ تنزیہ ہنسی اور بولی، ہاں اللہ کا کرم ہی تو ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ کرم کہاں سے آیا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ابا نے بات بدلتے ہوئے کہا، بہن نکاح کی تاریخ طے کر لو، ہم جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ سحر کی نئی زندگی شروع ہو۔ وہ بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، کل جمعے کے دن نکاح رکھ لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ابا نے جیسے سکون کا سانس لیا، مگر ان کے چہرے پر پھر بھی خوف کی لکیر تھی۔ رات کو وہ مجھ سے بولے، سحر دیکھو کل سب کے سامنے چپ رہنا، کوئی بات نہیں نکالنی۔ میں نے کہا، ابا میں وعدہ کرتی ہوں۔ نکاح والے دن سارا گاؤں جمع تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ یہ سب آسانی سے ہو جائے۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے الحمدللہ، اور میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ نے کرم کیا، مگر اندر کہیں نہ کہیں وہ نیلی روشنی یاد آ رہی تھی جو اس رات کمرے میں پھیلی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ نکاح کے بعد میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ابا سب ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ بولے، ہاں بیٹی، اب بس اللہ کے بھروسے۔ رات آئی تو شادی والا گھر تھک کے سو گیا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ جب کمرے میں لائی گئی تو دل چاہا قرآن پکڑ لوں۔ میں نے دیکھا کمرے میں ہر چیز نئی تھی، بستر، پردے، فرش کی چمک، سب کچھ جیسے نیا جنم لے چکا ہو۔ بلب بند کیا گیا تو ایک دم وہی خوشبو پھیل گئی جو میں نے پہلی بار صندوق کے ساتھ محسوس کی تھی۔ دل کانپ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں کھولی تو سامنے ایک سایہ سا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ میرا شوہر ہے، مگر جب روشنی ہلکی سی بڑھی تو دیکھا 2 اجنبی کھڑے ہیں، وہی جس کی آنکھوں میں نیلا نور تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، ہم نے وعدہ نبھایا مگر تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، شکر تو ہر دم ادا کرتی ہوں، مگر تم کون ہو؟ وہ بولا، ہم نے جہیز دیا، تمہارے ابا کا مان رکھا، تمہاری عزت بچائی، مگر تم نے شکر کے بجائے خوف کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے شکر کیا تھا، بس زبان سے نہیں دل سے۔ وہ بولا، ہم دیکھتے ہیں دل میں کیا حرج ہے، مگر آج تمہارے دل میں خوف ہے، ایمان نہیں۔ پھر وہ آگے بڑھا، میں پیچھے ہٹ گئی اور فوراً قرآن اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ بسم اللہ سے شروع کیا تو وہ روشنی جیسے پیچھے ہٹی اور پھر دھیرے دھیرے پورا کمرہ نیلے رنگ سے بھر گیا۔ میں نے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ صبح جب میں اٹھی تو کمرے میں خوشبو تھی، مگر کسی کو بتایا نہیں، سب لوگ خوش تھے۔ ابا آئے تو بولے، بیٹی رات ٹھیک گزری؟ میں نے کہا، جی ابا سب خیر تھی، مگر اندر سے دل لرز رہا تھا۔ وہ بولے، بیٹی اب یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ میں نے کہا، نہیں ابا، کوئی نہیں جانے گا، مگر کیا وہ اب بھی واپس آ سکتے ہیں؟ ابا نے سر جھکا کے کہا، بیٹی ہم نہیں جانتے، ہم نے ان سے مدد مانگی نہیں تھی، وہ خود آئے تھے، اب دعا یہی ہے کہ وہ راضی رہیں۔ میں نے کہا، ابا میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ ان کو سکون دے۔ اسی دن شام کو عارف کی ماں کمرے میں آئی اور کہنے لگی، سحر تمہاری قسمت اچھی ہے، اتنا اچھا جہیز ملا، اور اب دیکھو شوہر بھی نیک نکلا۔ میں نے مسکرا کے کہا، جی امی جان، بس اللہ کا کرم ہے۔ وہ بولی، ہاں مگر اللہ بھی ان پہ کرم کرتا ہے جن کے دل میں کچھ خاص ہو۔ میں نے کہا، جی بس دعا کریں۔ انہوں نے کہا، دعا تو کروں گی، مگر ایک بات بتاؤ، وہ صندوق کہاں سے آیا تھا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ تجسس سے جل رہی تھی۔ میں نے کہا، ایک پرانا جاننے والا ابا کو دے گیا تھا۔ وہ ہنسی اور بولی، ہاں پرانا جاننے والا یا کوئی پرانی دعا کی قبولیت، خیر اللہ بہتر جانے۔ میں خاموش رہی مگر دل میں خوف جاگا، کہیں وہ کچھ جان نہ جائے۔ رات کو میں نے پھر وہی نیلی روشنی دیکھی، مگر اس بار وہ صرف کھڑکی کے پار چمکی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم ابھی بھی ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، اللہ کا شکر ہے، اور قرآن پڑھا تو وہ روشنی ہلکی ہوتی گئی۔ ابا کو صبح بتایا تو وہ بولے، بیٹی بس دعا کرتے رہنا، شاید وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ نیکی کے بدلے آئے ہیں، مگر ہم انسان ہیں اور وہ دوسری مخلوق بہتر ہے، کیا ہم اپنے رب کی پناہ میں رہیں۔ دن گزرتے گئے مگر میرے دل میں وہ رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ وہ نیلی آنکھیں، وہ آواز، وہ خوشبو کبھی نہیں بھولتی۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ قریب ہے، کبھی کسی کھڑکی سے ہوا آتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ سانس لے رہا ہو،
اور میں خود سے کہتی ہوں کہ تم نے شکر ادا نہیں کیا تھا، اس لیے شاید وہ اب بھی ناراض ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پھر وہ آ جائے اور میں اس کے سامنے کہوں کہ میں نے شکر ادا کیا تھا، مگر زبان سے نہیں، دل سے۔ اب بس دعا ہے کہ وہ مخلوق راضی ہو جائے، کیونکہ ہم انسان صرف شکر کے لفظ جانتے ہیں مگر وہ شکر کے معنی جانتے ہیں، اور یہی فرق ہمیں ہمیشہ خوف اور ان کے درمیان رکھتا ہے۔ ابا کی طبیعت ان دنوں بہت خراب رہنے لگی تھی اور میں بھی ان کے ساتھ رہنے گاؤں آ گئی تھی۔ میرا سسرال دوسرے گاؤں میں تھا، عارف کی نوکری تھی، ان کو چھٹی نہیں ملی تھی۔ ابا پہلے تو شام کے بعد صحن میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے، مگر اب دن بھر چارپائی پہ لیٹے رہتے۔ میں دن رات ان کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی پانی دیتی، کبھی ان کا ماتھا دباتی، کبھی ان سے کہتی ابا کچھ کھا لیں، تو وہ مسکرا کے کہتے نہیں بیٹی، اب بھوک کہاں رہی، بس دل چاہتا ہے قرآن کی آواز سنتا رہوں۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سانس چلتی تھی مگر جیسے بوجھل ہو گئی ہو۔ ایک دن میں نے کہا ابا ڈاکٹر کو بلا لوں؟ وہ بولے بیٹی کوئی ڈاکٹر نہیں، میرے نصیب کا وقت آ گیا ہے، جو رات لکھی تھی وہ آ جائے گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ آئیں تو ان سے کہنا ہم ان کے احسان مند ہیں، مگر بس اب ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہی جو نیلی روشنی والے ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ ابا نے سانس بھری اور بولے بیٹی وہ وعدہ نبھانے والے تھے، انہوں نے تمہیں ذلت سے بچایا، ہماری عزت رکھی، اب اگر وہ اپنا حق لینے آئے تو ڈرنا نہیں، بس قرآن پڑھنا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا ابا آپ کو کچھ ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ وہ بولے بیٹی تمہارے پاس ایمان ہے، وہ سب سے بڑا سہارا ہے، باقی جو دکھ ہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں، بس یاد رکھنا کسی پہ شک نہیں کرنا، کسی کو یہ بات نہیں بتانا، لوگ نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا ابا آپ آرام کریں، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ رات آئی تو گاؤں میں خاموشی تھی، کتے بھی بھونکنا چھوڑ چکے تھے، ہوا جیسے تھم گئی تھی۔ میں نے ابا کو کمبل اڑایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے بیٹی سحر اگر کبھی ان کی خوشبو آئے تو سمجھنا وہ قریب ہیں، مگر ڈرنا نہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ تمہارے نصیب کا حصہ تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا کچھ نہیں ہوگا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ بولے ہاں مگر اللہ کے حکم سے ہی سب مخلوق آتی ہے، تم بس نماز پڑھتی رہنا۔ میں نے کہا ابا وعدہ کرتی ہوں۔ اب وہ خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کر کے جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں، ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ میں نے کان لگایا تو وہ آہستہ سے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر میں نیند لگ گئی، شاید تھوڑی دیر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو لگا جیسے کمرے میں کوئی روشنی سی ہے، بلب بند تھا مگر روشنی نیلی نیلی سی تھی، جیسے کسی نے چاندنی چھان دی ہو۔ میں نے چونک کے دیکھا، ابا کی چارپائی کے قریب دھواں سا اٹھ رہا تھا مگر آگ نہیں تھی، خوشبو پھیل گئی، وہی خوشبو جو صندوق کھلنے کے وقت آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دبے قدموں سے کہا کون ہے؟ کوئی ہے کیا؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر لگا جیسے کسی نے دھیرے سے کہا ہم آئے ہیں الوداع کہنے۔ میں نے گھبرا کے قرآن اٹھایا اور پڑھنے لگی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، مگر وہ آواز نرم تھی، جیسے کسی نے آہستہ سے کہا ڈرنا نہیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ لینے نہیں آئے، ہم ان کے سکون کے لیے آئے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ابا پرسکون لیٹے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا جیسے نیند میں مسکرا رہے ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا ابا آنکھیں کھولے، میں پانی لاتی ہوں، مگر وہ ہلے نہیں۔ میں نے ان کے کندھے ہلائے، وہ بھی نہیں بولے۔ ان کا ہاتھ تھامنے گئی تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے چیخ کے کہا ابا اٹھیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مگر وہ جا چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب کہنے لگے بوڑھا الطاف بڑا نیک تھا، اس کی موت بھی سکون والی تھی۔ کسی نے کہا دیکھو چہرے پر نور ہے، کسی نے کہا موت کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا۔ مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بیٹی رو مت، تمہارے ابا جنتی آدمی تھے۔ میں نے دل میں کہا مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم اس رات کیا ہوا، آپ نے وہ نیلی روشنی نہیں دیکھی تھی، وہ خوشبو نہیں سونگھی تھی، وہ آواز نہیں سنی تھی جس نے کہا تھا ہم ان کے سکون کے لیے آئے ہیں۔ جب جنازہ اٹھا تو میں زمین پہ بیٹھ گئی، ساری طاقت ختم ہو گئی،
میرے ہاتھ میں وہ تسبیح تھی جو ابا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے دانے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ میں نے وہ تسبیح اٹھا کے آنکھوں سے لگائی اور روتے ہوئے کہا، ابا آپ نے کہا تھا ڈرنا نہیں، مگر اب تو میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ شام کو جب سب لوگ دفنا کے واپس آئے تو میں نے ان کا کمرہ صاف کرنے کا سوچا۔ قرآن کھلا ہوا تھا سورہ رحمان پر، اور ان کا سر اس صفحے پہ ٹکا ہوا تھا جیسے وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے ہوں۔ میں نے قرآن بند کیا اور چادر سے ان کے بستر پر پھول رکھے، مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہی خوشبو پھر پھیلی، اور میں نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہم نے ان کے وعدے پورے کیے، ہم اب رخصت ہوتے ہیں۔ میں سہم گئی، مگر دل میں سکون اتر گیا، کیونکہ ابا کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو کبھی ان کے ایمان میں تھی۔ رات کو جب سب سو گئے میں ابا کے بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر آسمان پر بادل تھے، مگر چاند کی روشنی کبھی کبھی جھلک دکھلا رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا آپ نے ہمیشہ کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، مگر دل نہیں مانتا، آپ کے بغیر سب سونا سونا لگتا ہے۔ میں نے تسبیح کے دانے گھمانا شروع کیے اور دھیان میں وہ نیلی آنکھیں آ گئیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم سن رہے ہو تو میرے ابا کے لیے سکون کی دعا دینا، وہ نیک تھے، بس اپنی بیٹی کے لیے فکر کرتے تھے۔ پھر اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، تسبیح کے دانے رک گئے اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرا سر تھپ تھپایا ہو۔ میں چونک کر پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ خوشبو تھی جو ابا کی سانسوں کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔ میں نے رات بھر نیند نہیں کی۔ صبح فجر کے وقت آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ابا کا کمرہ جیسے روشن ہو گیا ہو۔ دل میں یقین آ گیا کہ وہ اب سکون میں ہے، مگر جب کبھی رات کو ہوا چلتی ہے اور کہیں دور سے تسبیح کے دانوں کی مدھم سی آواز آتی ہے تو لگتا ہے کہ ابا کی روح قریب ہے، اور کہیں وہ نیلی آنکھوں والا وجود بھی پاس ہی کھڑا ہے جو وعدہ نبھانے آیا تھا۔ میں اب بھی ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں، یا اللہ میرے ابا کو اپنے قرب میں جگہ دینا اور ان مخلوقوں کو بھی سکون دینا جنہوں نے ہماری عزت رکھی۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھے، انسان یا جن، مگر ابا نے کہا تھا کہ جس نے احسان کیا ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بس میں ہر رات وہی کرتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہی خوشبو آ جاتی ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے، جیسے ابا کی روح کہہ رہی ہو، بیٹی ہم مطمئن ہیں، اب تم بھی مطمئن رہو۔ عارف کی پوسٹنگ کا حکم آیا تو وہ خوشی خوشی میرے ابا کے گھر آیا اور کہنے لگا، سحر اب تم میرا سامان ہو، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے کہا، عارف ابھی ابا کو گئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، دل ابھی سنبھلا نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، سحر تمہیں اب ان کی یاد کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ زندگی رک جائے تو سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو تم نے صرف خوابوں میں سوچا ہوگا۔ میں خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اطمینان سا تھا کہ اب ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ دوسرے دن صبح عارف کے ساتھ اس کے گاؤں سے نکل کر میں شہر پہنچی تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ ہر طرف شور تھا، گاڑیاں بھاگ رہی تھیں اور ہوا میں کسی قسم کی نمی سی تھی۔ عارف نے کہا، سحر اب تم اس شہر کی ہوا میں سانس لوگی، یہاں کوئی تمہیں غریب کسان کی بیٹی نہیں کہے گا۔ میں نے کہا، عارف مجھے کچھ ڈر لگتا ہے، نئی جگہ ہے، سب اجنبی ہیں۔ وہ مسکرا کے بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تمہارے لیے سب کچھ نیا ہوگا اور سب تمہارے اپنے ہوں گے۔ ہم جب اس بنگلے کے گیٹ پہ پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنا بڑا گھر میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، عارف یہ سچ ہے کہ حکومت نے تمہیں یہ گھر دیا ہے؟ اس نے فخر سے کہا، ہاں سحر، یہ میرے کام کی وجہ سے انعام ہے۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، تم پر فخر ہے، تم نے اپنے ابا کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ اس نے کہا، اور تم نے میرے نصیب میں سکون لکھا ہے۔ اس بنگلے میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی، وہ اگر زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ میں نے عارف سے کہا، عارف مجھے لگتا ہے ماں کہیں دیکھ رہی ہوں گی۔ وہ بولا، یقیناً دیکھ رہی ہوں گی، تم ان کی امانت ہو سحر، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سر جھکا کے کہا، کاش ابا بھی یہ لمحہ دیکھ لیتے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا، وہ دیکھ رہے ہیں سحر، وہ کبھی دور نہیں گئے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو لگا جیسے وہ بھی میری طرح اداس ہے، مگر اسے دکھ چھپانے کا ہنر آتا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ نوکرانی آئی تو میں نے کہا، بہن مجھے کسی چیز کی عادت نہیں، سادہ سا کھانا بنا لیا کروں گی، تم بس صفائی کر دیا کرو۔ اس نے کہا، بیگم یہاں کے اصول الگ ہیں،
میں نے کہا مجھے اصول نہیں انسانیت سکھائی گئی ہے، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ عارف شام کو دفتر سے لوٹتا تو میں اس کے لیے چائے بناتی، ہم لان میں بیٹھ کے باتیں کرتے۔ میں اس سے پوچھتی تمہیں شہر اچھا لگتا ہے؟ وہ کہتا شہر اچھا نہیں ہوتا مگر ضرورت بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں ابا کی باتیں یاد آتی ہیں؟ وہ بولا تمہارے ابا کے جانے کے بعد میں ان کا سایہ محسوس کرتا ہوں، ہر بار جب مشکل آتی ہے میں ان کی دعا محسوس کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں کی ماں بنا دیا۔ عارف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سحر، اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا عارف میں اب اپنے ابا کو سمجھ سکتی ہوں جب وہ راتوں کو جاگ کے میرے لیے دعا مانگتے تھے۔ میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ عارف نے کہا سحر تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے ہنس کے کہا ماں بننے کے بعد عورت خود نہیں رہتی، وہ سب کے لیے بن جاتی ہے۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جب دونوں بچے سو جاتے تو میں خاموشی سے مصلے پہ بیٹھ جاتی، قرآن کھولتی اور آہستہ آہستہ تلاوت کرتی۔ ہر لفظ پہ دل کامتا اور میں ہر آیت کے بعد کہتی یا اللہ یہ ثواب ان نیک جنتوں کو پہنچا دے، میرے ابا کو بخش دے، ان کے گناہ معاف فرما دے۔ مجھے لگتا جیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک رات میں نے عارف سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے جب میں تلاوت کرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی روشنی میرے آس پاس ہے۔ وہ بولا سحر یہ تمہارے ابا کی دعا ہے، وہ تمہارے آس پاس ہیں، تمہیں سکون دیتے ہیں۔ میں نے کہا عارف کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ بولا اللہ نے اپنے فرشتے تمہاری حفاظت پہ لگا دیے ہیں، تم اب اس گھر کی برکت ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر کبھی کبھی وہ پرانی نیلی روشنی یاد آ جاتی تھی۔ میں نے عارف سے پوچھا کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب میرے نکاح والے دن وہ نیلی روشنی پھیلی تھی؟ وہ بولا ہاں سحر، میں نے اس رات تمہیں دیکھا تھا، تم ڈری ہوئی تھی، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تو تمہاری انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں۔ میں نے کہا وہ اجنبی بولا تھا، ہم نے وعدہ نبھایا ہے مگر تم نے شکر ادا نہیں کیا۔ وہ بولا سحر کبھی کبھی جنوں اور انسانوں کے درمیان کوئی ایسا وعدہ ہوتا ہے جو بس تقدیر لکھتی ہے، تم نے شکر ادا کیا، تمہاری دعاؤں نے وہ وعدہ پورا کیا، اب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں خاموش رہی مگر میرے دل میں کہیں ایک چھوٹا سا خوف اب بھی تھا۔ میں نے کہا عارف میں چاہتی ہوں میرے بیٹے قرآن پڑھیں تاکہ ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلے۔ وہ بولا ضرور سحر، یہ تمہارا فرض ہے، ماں اپنے بچوں کو قرآن کا سبق دے تو گھر پر کبھی سایہ نہیں پڑتا۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، میرے بیٹے بڑے ہو گئے، اسکول جانے لگے، میں ہر روز ان کے لیے کھانا بناتی، اسکول بیگ چیک کرتی اور جب وہ نکلتے تو ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کے کہتی اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عارف دفتر چلا جاتا اور میں گھر میں تنہا ہوتی تو تلاوت شروع کر دیتی۔ کبھی کبھار قرآن کھولتے ہی وہی خوشبو آ جاتی جو میرے ابا کے کمرے میں آیا کرتی تھی۔ میں رک جاتی، دل دھڑکنے لگتا، پھر کہتی ابا آپ کی دعا میرے ساتھ ہے نا؟ میں جانتی ہوں آپ کبھی نہیں گئے، آپ بس نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھار بیٹیوں کے سونے کے بعد عارف آہستہ سے آتا اور کہتا سحر تم بہت خوش قسمت ہو۔ میں کہتی کیوں؟ وہ کہتا اس گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے، کبھی کوئی نحوست نہیں آتی۔ میں نے مسکرا کے کہا کیونکہ اس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے۔ وہ بولا سحر تم وہی ہو جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس رات جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا تم میری زندگی کی دعا ہو۔ میں نے ہنس کے کہا اور تم میری قسمت کے لکھے ہوئے تھے۔ عارف کی باتوں میں محبت بھی تھی اور یقین بھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے تھے۔ کبھی کبھی وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہتا سحر تمہاری آنکھوں میں نور ہے، میں کہتی یہ وہی نور ہے جو میرے ابا کی دعاؤں نے چھوڑا تھا۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی تھکن اتر جاتی اور میرے دل میں سکون اتر آتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں کھڑکی کھول کے آسمان دیکھتی، ہوا نرم چلتی تھی، میں کہتی یا اللہ یہ زندگی جو دی ہے اس میں برکت ڈال دینا، میرے ابا کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا اور میرے بچوں کو نیک بنانا۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ کبھی کبھار محسوس ہوتا جیسے کسی نے آہستہ سے میرا نام لیا ہو، میں آنکھیں کھولتی مگر کمرہ خالی ہوتا، دل کہتا ابا کی دعا میرے ارد گرد ہے۔ میں نے سجدہ کیا اور کہا شکر ہے مولا تو نے مجھے ان کے وعدے کی لاج رکھوا دی۔
تو نے उनके बाद मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। मैं आज भी जब कुरान पढ़ती हूँ तो हर आयत के साथ उनकी खुशबू महसूस होती है और दिल से दुआ निकलती है। अब्बा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वक्त के साथ सब बदल गया है। कभी जो बंगला ज़िंदगी की रौनक से भरा रहता था, आज वही हवेली खामोशी में डूबी रहती है। आरिफ के जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। अब तो बरसों हो गए, मेरे बेटे जवान होके अपने अपने रास्तों पे चल पड़े। एक दुबई में है, दूसरा जर्मनी में। कभी कभी फ़ोन आता है, अम्मी आप कैसी हैं? मैं मुस्कुरा के कहती हूँ, बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो कहता है, अम्मी आप अकेली हैं? मैं कहती हूँ, नहीं बेटा मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे अब्बा की दुआ मेरे साथ है, तुम्हारे अब्बा की याद मेरे पास है। वो हंस के कहता है, अम्मी आप बहुत बहादुर हैं। मैं कहती हूँ, नहीं बेटा, औरत बहादुर नहीं होती, बस वक्त उसे सख्त बना देता है। फ़ोन बंद करती हूँ तो सन्नाटा फिर से घर में उतर आता है। मैं लॉन में बैठती हूँ, सामने वही आम का दरख्त है जो मैंने आरिफ के साथ मिलकर लगाया था। उसके नीचे बैठ के हम कितनी बातें किया करते थे। मैं अक्सर उस दरख्त से बातें करती हूँ, कहती हूँ, तुम्हें वो याद है ना जब वो कहता था, शहर ये दरख्त बड़ा होगा तो हमारे बच्चों के साए में खेला करेगा। दरख्त तो बड़ा हो गया मगर बच्चे दूर चले गए। मैं कभी कभी खुद से बात करती हूँ, कहती हूँ, शहर तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पहली बार कुरान खोला था? अब्बा के बाद तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। आज भी जब तिलावत करती हूँ तो दिल कांपता है मगर सुकून उतर आता है। रात को जब सब चिराग बंद हो जाते हैं तो अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी दरवाजे के हिलने की आवाज़, कभी किसी के हंसने जैसी मध्यम सरगोशी। शुरू में बहुत डरती थी मगर अब आदत हो गई है। मैं कहती हूँ, कौन है, कौन आता है मेरे घर में? मगर कोई जवाब नहीं आता, बस एक खुशबू फैल जाती है, वही खुशबू जो बरसों पहले निकाह की रात आई थी। मैं कहती हूँ, तुम फिर आ गए हो ना? तुमने कहा था हम वादा निभाएंगे, शायद तुमने सच कहा था। अब तो वो खुशबू मेरे लिए अजनबी नहीं रही, बल्कि जैसे मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। कभी कभी रात को तिलावत के दौरान वही नीली रोशनी महसूस होती है। मैं तिलावत रोक के कहती हूँ, तुम सुन रहे हो ना? मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने हमेशा मेरी हिफाजत की, मेरी दुआएं सुनी, मैंने कभी एहसान नहीं भूले। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे, बेटी एहसान को याद रखना मगर बदला ना मांगना। मैंने उनकी बात दिल में बसा ली। अब जब कभी आंधी चलती है तो दरवाजे बजने लगते हैं। मैं समझ जाती हूँ वो आ गए हैं। मैं कहती हूँ, ठीक है आ जाओ, बैठो मेरे पास। मगर अब मैं डरती नहीं हूँ, बस दिल में एक यकीन है कि वो वादा निभाने वाले अपने वादे पे कायम हैं। मैं अक्सर रात को कहती हूँ, आरिफ तुम सुन रहे हो ना? तुमने कहा था मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने सच कहा, तुम्हारी यादें मेरे चारों तरफ हैं। अब मेरी ज़िंदगी बस यही है, सुबह नमाज, शाम तन्हाई, रात तिलावत और कभी कभी वो खुशबू जो बताती है कि मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरी दुनिया अब खामोश ज़रूर है मगर खाली नहीं, क्योंकि जो वादा हुआ था वो अब भी कायम है।